अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और मेरे साथ आज मौजूद है ज़हीर अहमद। पूरा एक हफ्ता आप हमारे अलग-अलग व्लॉग देखते रहे। फाइनली मैं पाकिस्तान आ गई हूं और अब आमने सामने बैठ के हम व्लॉग करेंगे। पाकिस्तान के हालात जैसे मैं छोड़ के गई थी सियासी तौर पे वैसे ही हैं। कुछ मेरे जाने से दो तीन चेंजेस आ गई। एक तो आईनी तरमीम हो गई, दूसरा ये कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो थे वो चीफ जस्टिस बन गए, और ज़हीर जो थे वो मुझे कहते रहते कि आप भी यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ, और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस बन रहे हैं। अगर आप हमारे पिछले व्लॉग जाके सुने तो उनमें ये बात वो कहते रहे थे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बने। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सी चीज़ें दरमियान में होती रही हैं, हम अलग-अलग तो व्लॉग करते रहे। आज हम आमने सामने बैठ के वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ज़हीर, ठंडी वाली जगह से ठंडी वाली जगह से आ रही हूँ तो ठंडा ठंडा मिजाज है। यहाँ पे एक तो सर्दी भी नहीं आ रही, दूसरा गर्मी पॉलिटिकल गर्मी वाकई में यहाँ पे वैसे आके देख रही हूँ कि नवंबर स्टार्ट हो गया और अभी तक ठंड नहीं हुई, एसी रात को लग रहे हैं। अच्छा ज़हीर, जब हम इकट्ठे कर रहे थे यहाँ पे व्लॉग और चीफ जस्टिस की बात आती थी तो मैंने आपको कहा था कि मुझे मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते नजर नहीं आ रहे। आपने कहा था आप भी यहीं पे, मैं भी यहीं पे, जस्टिस मंसूर अली शाह जो है चीफ जस्टिस बनेंगे। पीपल्स पार्टी के बारे में जो मैंने वैसे तो व्लॉग में डिस्कस किया था ये चीज़, नुसरत जावेद की खबर थी कि पीपल्स पार्टी ने मंसूर अली शाह को ही बनाना था और उनका ये था कि पीटीआई आएगी तो हम उनके साथ मिलकर मंसूर अली शाह को बना देंगे, जेयूएफ भी हमें वोट दे देगा। लेकिन जब पीटीआई ने बाइकआउट कर दिया तो हुकूमत को फिर फ्री हैंड मिल गया और पीपल्स पार्टी ने फिर उनका साथ दे दिया। जस्टिस याह्या अफरीदी आ गए। जस्टिस याह्या अफरीदी आ गए हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी ने आते प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत इन दोनों को शामिल किया, जबकि ख्याल ये था कि इनके जब ये सुपरसीड हो जाता है तो फिर आगे सीनियरिटी स्टार्ट होती तो अमीनुद्दीन और मंदोखेल होंगे। अब मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह जो थे, ये जो ऑर्डिनेंस आया था इसको ये मानते नहीं थे। और ये जब वो उसने मंसूर अली शाह को कहा था तो वो भी नहीं, उसने भी ऑर्डिनेंस को नहीं माना था और नहीं बैठा था काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ। जैसे याह्या अफरीदी को कहा था वो भी नहीं माना था, नहीं बैठा था, तो उस जस्टिस अमीनुद्दीन के पास गए। तो अब ये मंसूर और मुनीब दोनों इस ऑर्डिनेंस को मान गए। नहीं, देखिए बहुत शुक्रिया। एक तो मुझे एग्जैक्ट याद है, मैंने कहा था काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं रहेगा। ये नहीं, आपने मंसूर का भी आप कहा मुझे निकाल के दिखा दो, मैं जरूर आपको निकाल के दिखा दूंगी। आपने कहा था जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस मैंने ये कहा था बनेगा। कि काजी फ़ाइज़ ईसा काजी मुझे का तो नजर नहीं सबको आ रहे। पता चल रहा था कि काजी नहीं बन रहे हैं। आपको याद है वो बहुत पहले की बात है। काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक अगले दिन रजिस्ट्रार के जरिए वजाहत दी थी कि अगर नहीं ये उसके बाद की बात है जब आपने मंसूर का कहा था। अगर पर्सन स्पेसिफिक नहीं है तो फिर ठीक है, वो नहीं सारा वो कुछ करने के लिए उसके तैयार बाद है। भी मैंने आपके साथ एग्री किया था कि वो नहीं आ रहा, काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस नहीं आ रहा। लेकिन मंसूर पे मैंने कहा था कि याह्या अफरीदी या अमीन में से कोई एक होगा। आपने कहा था आप भी यहाँ पे, मैं यहाँ पे, मंसूर ही आएगा। आप ये लफ्ज़ मैं जरूर निकाल स्वीपिंग स्टेटमेंट देते मैं जरूर निकाल। अच्छा, दूसरा अब आते हैं जनाब के इस तरफ। एक तो ये है कि जो याह्या अफरीदी साहब ने फैसले किए हैं ना आते साथ ही, कि आप देखें कि एक दिन पहले जाने वाले चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनके खिलाफ मंसूर अली शाह साहब लेटर लिखते हैं और उनको शुतुरमुर्ग कहते हैं कि शुतुरमुर्ग थे ये, ठीक है। और अगले दिन याह्या अफरीदी साहब ओथ उठाते हैं। ओथ उठा के जनाब पहले दिन ही वो काम करते हैं कि वो ना सिर्फ उनके दोस्त है ना, मंसूर दोस्त नहीं, दोस्त है, उनके बच्चे मंसूर अली शाह को चाचा कहते हैं, एक ही चैम्बर में काम करते हैं, दोस्त हैं। एक मिनट, जहाँ तक दोस्ती का ताल्लुक है, नून लीग के मैं MPA हिना परवेज भट्ट समेत बेताशा इस तरह के आपको ट्वीट दिखा सकता हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि इनको रिजाइन कर देना चाहिए था। ये इनकी ख्वाहिश थी। तो पहली ख्वाहिश तो उनकी वहाँ से पूरी नहीं हुई कि उन्होंने रिजाइन नहीं किया। दूसरी ख्वाहिश ये थी कि याह्या अफरीदी साहब पता नहीं अब क्या करेंगे। कल मैं राना सनाउल्लाह साहब का पहले दिन ही उन्होंने याह्या अफरीदी के खिलाफ हो गए, पहले दिन। मतलब अपने हैंड पिक बंदे के पहले दिन हुकूमत खिलाफ हो गई है। और ये जो 27वीं तरमीम की बातें हो रही है ना, ये सिर्फ इस वजह से हो रही हैं कि इनको पता चल गया कि पहले दिन ही याह्या अफरीदी साहब ने जनाब छक्के मार दिए आगे, और इनके छक्के छुड़ा दिए। बल्कि क्या छक्का मारा है? ये छक्का छुड़ाया है ना। आप गवर्नमेंट जिस चीज को कह रही होगी, 2 जज लेकिन मेरी बात सुने ना ज़हीर, असल में बात यह है कि आईनी बेंच का जो सरबरा होगा ना, असल ताकत तो उसके पास है। सियासी आईनी मुकदमा जाने उसके पास है। याह्या अफरीदी कुछ नहीं करेगा, बैठ के सियासी तो मुकदमा सुन ही नहीं सकता वो कोई। अब मुझे ये बताएं, बल्कि पीटीआई ने खुद कहा, वो बल्ले वाले को उन्होंने कहा आईनी बेंच में बैठे मंसूर अली शाह खुद कितने आईनी बेंच। अब ये असल में तो आईनी बेंच बनेगा तो फिर देखा जाएगा ना। आईनी बेंच के ऊपर अगर मैं नून लीग के और कल के राना सनाउल्लाह के बयान पे आऊँ जो उसने शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में कहा, तो आज ही मंसूर अली शाह को नहीं बनना चाहिए आईनी बेंच का सरबरा, ठीक है, क्योंकि उसका ये है, ये अब सब पहले से ये हो गया, ठीक है जी। मुनीब अख्तर को पहले से कह रहे हैं कि ये हो गया। मंसूर अली शाह का मैसेज पकड़ा गया ना जो उसने बीवी को भेजा था मखसूस नशिस्तों के बाद कि मैंने तुम्हारे लीडर का काम कर दिया। और फिर
تیسرا جناب صاحب منیب اختر کے ساتھ پہلے سے تھے، ٹھیک ہے، اب کیا جی بنیاد کیا ہے؟ کنٹروورشل. اب یحییٰ افریدی کے اوپر میں خود حیران تھا کہ اپنے جو ہینڈ پک ہیں ان چیف جسٹس کہہ رہے ہیں ان کو بھی نہیں بننا چاہیے، کہہ رہے ہیں ان کو بھی نہیں بنانا نا، نہیں بنانا. اچھا اب آ جائیں جناب صاحب، اگر ان آپ کو چیف جسٹس بنا دیا نا، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اگر آپ لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یحییٰ افریدی جو چیف جسٹس کو اوتھ نہیں اٹھائیں گے تو پھر منصور اور منیب میں سے ان کو کسی ایک کو بنانا پڑے گا، لیکن یحییٰ افریدی نے اوتھ تو اٹھایا. اور پھر وہ آتے ساتھ ہی سینئر سے کیوں پنگا لیں گے؟ کیونکہ منصور علی شاہ کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہے. تو اور بینچ ایسے ہیں جنہوں نے نہ سیاسی مقدمے سنے نہ آئینی مقدمے. تو میرا نہیں خیال کہ یحییٰ افریدی نے کوئی ایسا کام کیا جس سے حکومت کو پریشانی ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یحییٰ افریدی صاحب اور آئینی بینچ میں اس کو آنا بھی نہیں چاہیے، اوتھ نہ لیتے، اگر یحییٰ افریدی صاحب انکار کرتے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں ایک نہیں 2 دفعہ شاہزیب نے سوال پوچھا، 2 مختلف پروگرام میں رانا ثناءاللہ صاحب سے. انہوں نے کہا جی آپ کے جو ڈرافٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک جج تینوں میں سے انکار کر دے گا تو پھر ڈرافٹ کے مطابق یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا جو پیچھے بچیں گے. رانا ثناءاللہ صاحب نے دونوں دفعہ یہ کہا ہے، اور اسی اور 27ویں ترمیم میں یہ بھی ڈالیں گے یہ، کیونکہ ان سے یہ غلطی ہوگی تھی. انہوں نے دونوں دفعہ یہ کہا ہے نہیں ہم چوتھے کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے. اب کیونکہ ان سے یہ غلطی تو ہوگی، جہاں تک یہ وہ ہے یحییٰ افریدی صاحب بنے، مطلب انہوں نے اوتھ لے لیا، لیکن اس سے زیادہ بڑا یہ ہوگا اس سے جو اوپر. لیکن یحییٰ افریدی نے آتے ایک اور کام بھی کیا جس سے بہت سے صحافیوں کو لینے کے دینے بھی پڑ جائیں گے، کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد کے اندر، وہاں پہ ایک یوٹیوبر نے ان کی تصویر کھینچی اور انہوں نے ایس پی سیکیورٹی کو فارغ کر دیا اس بات کے اوپر. نہیں وہ ٹھیک ہے، اب وہ خیر دیکھیں، اور میں نے کہیں پہ خبر پڑھی کہ یوٹیوبر کے اوپر وہ پابندی بھی لگا رہے ہیں. ہاں یہ فیصلے آج ہونے ہیں، یہ فیصلے آج ہونے ہیں کہ اس کی لائیو سٹریمنگ ہونی ہے کہ نہیں ہونی، یہ بھی فیصلہ ہونا ہے. انتظامی لیول کے فیصلے بھی آج ہونے ہیں. کچھ فیصلے جو رپورٹر ہیں اور جو اندر کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں آج جو ہونے ہیں فل کورٹ میں، جس کو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اعلامیہ کے ذریعے آپ کو بتائیں گے نہیں، کیونکہ ججز کے تحفظات کے حوالے سے فل کورٹ بلایا گیا ہے، اس میں باہر چیزیں کچھ آئیں گی کچھ نہیں. اب مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسا. اور بائی دا وے اسی سے جڑی خبر یہ بھی ہے کہ اب الیکشن کمیشن کیا کرے گا، کیونکہ آج ہی پی ٹی آئی نے درخواست بھی جمع کرا دی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی. اب وہ قاضی فائزہ صاحب تو ہے کوئی نہیں یہاں پہ، ہاں لیکن وہ بینچ میں جانا نا، نہیں جانا بینچ میں جانا، اینی بینچ میں. ابھی امین الدین، اور میں آپ کو بتاؤں امین الدین صاحب اس لیے نہیں ہونے چاہیے اور نہ ہی ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنی رائے دے دی ہے. انہوں نے پہلے سے اپنی رائے سن تو لیں میں نے کیا رائے دی ہے. رائے یہ دی ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ بھی ہو تو جناب صاحب اس کے اوپر توہین عدالت. آپ اپنی رائے دے رہے ہیں تو اس وجہ سے، اور مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ کمپلیٹلی ڈس ایگری کیا تھا. ہاں جی، ان کو عینی سربراہ ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں، وہ تو یحییٰ افریدی نے بھی نہیں دی نا ان کو، وہ تو یحییٰ افریدی نے بھی ان کو سیٹیں نہیں دی ہوئی ہیں نا. تو اس کے بعد آپ کے پاس آپشن تو اس طرح تو کوئی بھی نہیں، مندوخیل نے بھی نہیں دی ہوئی ہیں. 13 ججوں میں سے 8 ججوں نے ایک فیصلہ سنایا تھا، 2 ججوں نے پشاور کورٹ والا لیا تھا، پارشلی ڈس ایگری کیا تھا پارشلی، اور 2 ججز نے کمپلیٹلی ڈس ایگری کیا تھا. اس میں جمال خان مندوخیل تھے اور یہ امین الدین صاحب تھے، کمپلیٹلی ڈس ایگری کیا تھا. نہیں مختار افنان اور ایک اور جو تھے انہوں نے پشاور کورٹ والا جو تھا وہ فیصلہ لیا تھا. 2 نے وہ کیا تھا، پی ٹی آئی کو بقاعدہ جماعت مانا تھا، یحییٰ افریدی نے بھی جس میں قاضی فائزہ صاحب بھی شامل تھے. ہاں جی، اور یحییٰ افریدی نے بھی سیٹیں نہیں دی تھی، سیٹیں نہیں دی تھی. لیکن اب مجھے بتائیں کہ مخصوص نشستوں کے اوپر آپ کی ایک رائے مکمل طور پر ڈس ایگری، ایک رائے یہ ہے کہ آپ فیصلہ نہ بھی مانیں سپریم کورٹ. آپ کو پتا ہے ڈان نے ایک بڑا تگڑا قسم کا اداریہ لکھا تھا پرسوں. انہوں نے کہا جی قاضی فائزہ کی جو کمپلیکیٹڈ لیگسی ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ بے شک اقلیت میں تھے، آپ اپنے ججز کو کہہ رہے ہیں، اپنے ججز کو اور حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ نہ مانیں. مطلب حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ادارے کا جس کے آپ سربراہ ہیں، مطلب الگ بات ہے کہ آپ اقلیت میں تھے فیصلے میں، ہے تو سربراہ نا. تو یہ تو چیف جسٹس کا کام ہے کہ میرا ادارہ ہے، ہم نے جوڈیشری کا وہ کیا ہے، آپ وہ حکومت کو جا کے پمپ کر رہے ہیں آپ فیصلہ نہ مانیں. تو اسی فیصلہ ماننے والا تھا ہی نا آئین و قانون کے مطابق، بیوی کی خواہشات پہ تھا نا. نہیں وہ خبر ہے، میں آپ کو بتاؤں، فخر نے خبر دی ہے، فخر درانی نے منصور علی شاہ جو ہے اس کے اوپر چیلنج کر دے کہ اس نے فیصلہ دینے کے بعد بیوی کو میسج کیا کہ تمہارے لیڈر کا میں نے کام کر دیا. آپ جب بیویوں کی خواہشات پہ فیصلے کریں آئین اور قانون کے مطابق نہیں کریں تو اس پہ عمل درآمد کیوں ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں عنقریب اپنے ہینڈ پک چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے خلاف نون لیگ جانے والی ہے. نون لیگ جانے والی ہے، پہ دم نکلے بہت نکلے مگر ارمان نکلے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے گا، حکومت وہ دن دور نہیں ہے، کل بلکہ اس نے اشارہ دے دیا رانا صاحب نے، وہ دن دور نہیں ہے کہ جناب وہ اپنے جج کے خلاف جائیں گے، اپنے جو اٹھایا. اب ہوگا کیا، ہوا کیا ہے
پہلے جناب صاحب اجاز الحسن ٹھیک نہیں ہے، چلو ٹھیک نہیں، نکل گیا مظاہر اجاز علی الحسن سن تو خود گیا، اور سن تو خود لے. گیا، اچھا خود مظہر علی گیا. مظہر وہ جوڈیشل اس میں تھا، جوڈیشل میں تھا، میری بات سنیں نا، جوڈیشل کونسل میں تھا، وہ خود چلا گیا. ایک سیکنڈ. مظاہر علی بندہ کوئی ٹھیک، چلو جی ٹھیک نہیں ہے، بندیال ٹھیک نہیں تھا، بالکل ٹھیک نہیں تھا، ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں نون لیگ کی نظر میں صرف اور صرف قاضی فائزہ ٹھیک تھا، اور جتنے جج ہیں خواہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے، خواہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جتنی اس کی بےزتی ہوگی نا، اور اب جتنی ہونی ہے، اور جو وہ بالکل وہ آپ کی سوچ ہے. دنیا اس کو پہلی دفعہ کوئی بینچر بنا ہے اس کورٹ کا بینچر بنا قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کی طرف سے پہلے. جوڈیشری کو ایک بڑی بندیال صاحب کو ہم گالیاں نکالتے تھے اور تنقید کرتے تھے، جوڈیشری ایک تو 135ویں نمبر سے 140ویں نمبر پہ آ گئی. جی نہیں، جوڈیشری کی بہتر ہوا انڈیکس، انڈیکس بہتر ہوا. میں نے آج خود اخبار میں پڑھا ہے، نہیں ہوا بہتر ہوا ہے. کورٹ کے ایک رپورٹر نے شیئر کیا ہوا تھا، انڈیکس بہتر ہوا ہے. اور دنیا میں وہ جو کورٹ ہے، میں اس کا نام بھول گئی ہوں، وہاں پہ پہلی دفعہ کوئی پاکستانی بینچر بنا اور وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے. دنیا ان کو الیکشن کے ذریعے وہاں پہ سلیکٹ ہوا ہے. وہ آکسفورڈ والا جو چانسلر بن رہا تھا وہ ناہل. اگلے ٹاپک پہ آنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یا افریدی کے خلاف جلدی جناب صاحب، یہ آپ نے منصور کو بھی چیف جسٹس بنایا، وہ نکال کے دکھائے، وہ بھی نکال کے دکھاؤں گی. کل آپ نکال کے لائیں گی. آپ نے بڑی خبریں، نہیں کل آپ نکال کے لائیں گی. آپ نے مجھے پچھلی دفعہ کہا، اچھا میری بات سنیں، آپ نے مجھے پچھلی دفعہ کہا کہ وہ جو میں خواجہ آصف کا دکھاؤں گا، اس نے کہا تھا 30 بندے بھی نہیں نکلے. پھر میں نے سن لینا، پھر میں نے اس کے بعد درست کر لیں 100 کہا تھا میں نے، 30 نہیں کہا، 100 کہا تھا، مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد ہے. میں نے ٹویٹر پہ ویڈیوز دیکھی، سن لیں ویڈیوز دیکھی جب وہ جو نواز شریف آ رہے تھے جب جولائی میں، اور جو عوام اس کے لیے نکلی تھی، میں نے آپ کو ٹویٹر پہ وہ ویڈیو ٹیگ کی اور آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اس کا. نہیں دیکھیں میں ٹویٹر کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے اپنے سب سے سینئر لیڈر جس کا 49 سال کا ساتھ ہے، جس کا 49 سال کا ساتھ ہے، 49 ایئر کا جس کا ساتھ ہے، جس کو نواز شریف ساتھ کھڑے کر کے کہہ رہے تھے یہ خواجہ صاحب ہے، 49 سال کا ساتھ ہمارا. آپ مجھے دکھا دیں، مجھے اپنے سارے ویلاگ دوبارہ سننے پڑیں گے نکالنے کے لیے، لیکن میں وہ نکال کے تو ضرور. اچھا میں ویسے بیان یہ لا سکتا تھا، میں جان کے لانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میری ناظرین سے کمٹمنٹ ہے کہ کل میں خواجہ آصف کا لے کے آؤں گا اور شنیلا جو ہے میرا بیان لے کے آئے گی جہاں میں انٹری سویپنگ سٹیٹ میں. چلیں اگلے ٹاپک. میں کل کا وعدہ نہیں کرتی کیونکہ میرا اپنا پروگرام بھی ہوتا ہے، میں جب سن لوں گی میں نکال کے اس کو لنک بھیج دوں گی، ٹھیک ہے کر دیں. اچھا آگے چلیں جی. آج اب ہم، آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ مجھے نہیں پتا یہ جو فیصل چودھری کی، کیونکہ میں ایک چیز اور بھی ہے، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر انہوں نے دوبارہ آنے کا فیصلہ کیا، اگرچہ کنفیوژن کا شکار رہی ہے پی ٹی آئی، اس چیز میں ہم ہیں، اس چیز میں نہیں ہے، اس چیز میں ہے، ہم اپنا نام بھی دے رہے ہیں، ہم نہیں بھی دے رہے وہ، لیکن اب جوڈیشل کمیشن 26ویں ترمیم کو مانا نہیں اور اس کے تحت ریلیف بھی مانگنا شروع کر دیا. ان کو ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے اور اس کے پیچھے شاید کہیں نہ کہیں یا افریدی کی جو یہ دو جو فیصلے کیے وہ بھی شاید ہاتھ ہوگا. لیکن 13 اب ممبر ہیں، 13 ممبر میں سے 5 ججز ہیں جنہوں نے تقرری کرنی ججز کی سپریم جوڈیشل کونسل میں، 5 ہیں. اب وہ ہونی ہے سادہ اکثریت سے، جہاں پہ 7 ہوں گے، جس سائڈ پہ 7 ہوں گے وہ ہو جائے گی اکثریت. اب کیونکہ ان کے 2 ممبر ہوں گے، 5 ججز کون سے ہوں گے وہ تو فیصلہ ہوگا نا کہ کون سے ہیں. لیکن ابھی تک یہی کہا جا رہا تھا نا کہ ادھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ملا کے ان کے ممبر زیادہ بن رہے ہیں، ان 5 کے مقابلے میں. نہیں 5 جج سپریم کورٹ کے ہوں گے کہ جو چنیں گے آئینی بینچ کا سربراہ، سپریم کورٹ، اور وہ چیف جسٹس چنیں گے ان کو ججز کو. تقرری جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں کریں گے، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کرے گا نا تقرری. فیڈرل شریعت کورٹ میں سپریم جوڈیشل کونسل میں سینئر لوگ جو ہوں گے. اچھا اس میں اب آپ یہ بات دیکھ لیں کہ جو جسٹس منصور اور منیب اختر ہیں وہ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ سپر سیڈ ہو گئے ہیں، تو وہ سینئر نہیں رہے. اب سینیورٹی شروع ہوگی اس کے بعد سے، تو اس کے بعد والے ہیں امین الدین ہے، مندو خیل ہے، اور نہیں یہ مجھے اب اس کا نہیں پتا، یہ میں کل آپ کو بتا سکوں گا کہ ان دونوں میں اسی لیے تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہوا یہ ہے. اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ایکچولی جب سپر سیڈ ہو جاتے ہیں، قانون کی جو لینگویج ہے یا اس میں ہوتا ہے، جب آپ ایک جج کو سپر سیڈ کرتے ہیں تو سینیورٹی اس کے بعد شروع ہوتی ہے. منصور اور منیب جو تھے نا، پریکٹس پروسیجر بل جو پچھلا تھا نا، اس کے تحت نہیں بن سکتے تھے، جسٹس امین الدین اور مندو خیل نے بننا تھا. تو اسی وجہ سے یحییٰ افریدی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کا استعمال کرتے ہوئے ان دونوں کو شامل کیا. تو اب سینئر جو شروع ہوں گے نا وہ افریدی کے بعد شروع ہوں گے، تو اس میں منصور اور منیب نہیں آئیں گے. اچھا ایک چیز ہے، میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ کہہ رہی ہیں سینئرٹی کے پرنسپل کے مطابق وہ سپر سیڈ ہو گئے. اب مجھے بتائیں اس وقت سینئر پیونی جج کون ہے؟ امین الدین. جیسے منصور علی شاہ نہیں
آپ چیک کر لیں, میں چیک کر لیں. میں چیک کر اور اگر جسٹس منصور علی شاہ, میں نے وکیلوں سے پوچھا ہے, سینئر پیونی جج اگر جسٹس منصور علی شاہ ہے تو پھر وہ سینیئرٹی والا پرنسپل آپ کا جو آپ بتا رہی ہو وہ فارغ ہو گیا, وہ فارغ ہو گیا, وہ اب سینیورٹی شروع ہوگی, سینیورٹی شروع ہوتی ہے چیف جسٹس کے بعد. سینئر پیونی جج جو ہے. اچھا ظہیر ٹائم بہت کم ہے, آپ وہ فیصل والی اور اس کی بات فیصل. اچھا آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 2 دن سے فیصل چودھری کیونکہ ملاقات کر کے آئے, انہوں نے جا کے عمران خان صاحب کو کچھ باتیں بتائیں, جس کے بعد آ کے ٹویٹر کے اوپر اچھا خاصا رولا پڑا. رؤف حسن نے ایک قسم کی گالیاں, سلمان اکمل راجہ نے نکال دیا تھا اس کو, سلمان اکمل راجہ نے ان کو گروپ سے نکال دیا تھا, لیکن رؤف حسن اور اس کے درمیان میں بہت زیادہ شدید قسم کا ہوا, اور فواد چودھری بھی پھر ان کے ساتھ تھے. عمران خان صاحب کی ملاقات آج ہوئی تو پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ فیصل چودھری اور سلمان اکرم راجہ کی انہوں نے صلح کرا دی. دوسرا یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کو میسج ہے کہ جناب آپ اس طرح کے بیانات نہ دیں جس سے تقسیم پیدا ہو, تو جس کے اوپر پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ٹویٹ بھی کی ہوئی تھی فواد چودھری صاحب نے کہ مجھے اب پارٹی نے منع کر دیا. تو یہ ایک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آج کی وہ لڑائی, اور میرے خیال میں اب کیونکہ انہوں نے اناؤنس بھی کر دیے جلسے وغیرہ, عمران خان یا پی ٹی آئی اس وقت یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ وہ تقسیم کا کریں, جبکہ دوسری طرف بھرپور طریقے سے یہ ایک چل رہا ہے. گروپ بہت بن گئے ہیں نا, دیکھیں بشرا بی بی بھی آگے وہ جا کے بیٹھ گئی ہے ادھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پاس. بہت سے لوگوں کو علی امین گنڈا پور کے اوپر بھی تحفظات ہے, ادھر سے علیمہ بھی آ چکی ہے, اور بشرا کی ان کی بھی آپس میں نہیں بنتی ہے. اب بشرا بی بی عمران خان سے ملنے آتی کہ نہیں آتی ہے, اب پارٹی کو کون آگے چلائے گا. یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ بشرا بی بی شاید پارٹی کا اجلاس کال کر لے, لیکن ابھی تک کوئی لیکن نہیں. اس میں بیرسٹر سیف نے اور 2-3 اور نے, بیرسٹر گوہر نے بھی کہا تھا کہ وہ ہیں سینئر, ٹھیک ہے اپنے خامد کے لیے جتنا وہ کرنا چاہتی ہیں مطلب اس کے حوالے سے, لیکن ایک بات ہے کہ لیکن جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور کارکنان ہیں اس وقت وہ بری طرح سے جو باہر قیادت ہے اسے نالاں ہیں. آپ ان کی سپیس میں جائیں, وہ گالیاں نکال رہے ہیں, ان کو بہت ان کے زیادہ خلاف بول رہے ہیں. تو ایسا سچ پتہ نہیں چل رہا کہ اسٹریٹجی کیا ہے, لیڈ کس نے کرنا ہے. بڑے گروپس بنے ہوئے اور بڑے ان میں مسئلے چل رہے ہیں, اور عمران خان کے ساتھ بھی اب اس طرح سے ملاقات نہیں ہو رہی, اس طرح سے بیانات بھی باہر نہیں آ رہے. تو بہت سی چیزیں بکھری ہوئی ہیں ان کے معاملات میں. تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں جی کہ کیا معاملات چلتے ہیں. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.